बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिल अमीन। क़ौलल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ादहु बस्ततन फ़िल इल्मि वल जिस्म। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहु नबियुल करीम। बरादरान इस्लाम, मेरे और आपके प्यारे आका नबी आखिरुज़्ज़मां मकीन गुंबद खज़रा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे ग़ुलामों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमें आज अपने कुरान हकीम को समझने और समझाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई और हमें खैर जमात में दाखिल फ़रमाया। आज मैं अपनी मुख़्तसर सी गुफ्तगू कुरान मजीद के तसव्वुर क़ियादत पर करना चाह रहा हूँ। इस हवाले से आज से 1500 साल पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें बाखबर किया, हमें गाइड किया, हमारी रहनुमाई फरमाई कि तुम अपना लीडर किस तरह का लेके आओ, अपने किस तरह के लीडर की सिलेक्शन करो, एक लीडर में, एक रहनुमा में क्या खूबियाँ होनी चाहिए, किस तरह का तुम्हारा रहनुमा होना चाहिए, किन खूबियों और किन क्वालिटीज़ की बुनियाद पे तुम अपनी क़यादत को, लीडरशिप को लेके आओ। ये ख़बर हमें दे दी गई, लेकिन कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद से हमारा वो रब्त जो होना चाहिए वो ना होने की वजह से आज सिर्फ हम नहीं बल्कि पूरी उम्मत आज दर बदर की ठोकरें खा रही है। तो आज मैं सिर्फ कुरान मजीद के 2 मकामात को सामने रख के कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें किस तरह की क़यादत लाने का कहा है और किस तरह की हमारी क़यादत होनी चाहिए। सबसे पहले सूरा बाक़रा, ये कुरान की 2 नंबर सूरा मुबारका है, दूसरा पारा है सयक़ूलु और इसकी आया मुबारका नंबर 247 आया मुबारका है। इसमें पहला मकाम लीडरशिप के हवाले से बयान हुआ है और इसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम का मामला है, बनी इसराइल का। और हम सबको मालूम है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़रिए बनी इसराइल को फ़िरौन से निजात मिली। तो बाद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से फ़रमाया कि ये सामने कौम है, फ़लस्तीन की सरज़मीन है, इन पर हमला करो, जो यहाँ कौम मालका है, अल्लाह ताला मदद फ़रमाएगा और तुम्हें फ़तह नसीब होगी। लेकिन इस कौम ने कहा, मूसा तू जा, ए मूसा अलैहिस्सलाम आप जाएँ और आपका खुदा जाए, तुम जाके लड़ो, हम यहाँ बैठेंगे और जब आप जीत जाएँ तो फिर हम आ जाएंगे। तो वो फ़तह जिसका वादा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया था, उस कौम ने हिम्मत नहीं की। 40 सना 40 साल के लिए उस फ़तह और नुसरत को और उस हुकूमत को उनसे दूर कर दिया गया। 40 सना 40 सालों के लिए वो फ़तह मौखर कर दी गई उस कौम के ऊपर। फिर बाद में ये कौम, जो बच्चे उस सहरा में, मैदान ती में वो जवान हुए, जिन्होंने ग़ुलामी नहीं देखी थी, उन्होंने देखा कि इससे तो बेहतर है कि हम मर जाएं या फिर अपनी कुव्वत और अपने इख्तियार अपने हाथ में ले लें। उस वक्त अल्लाह के पैगंबर जो थे उनके पास वो आए और आकर अर्ज़ की कि हम लड़ना चाहते हैं और हमारा कायद मुकर्रर करो। ये पूरा वाक़या है और ये सूरा बाक़रा आया नंबर का नंबर 247। अल्लाह के पैगंबर हज़रत समूएल अलैहिस्सलाम, उन्होंने उनके ऊपर तालूत अलैहिस्सलाम को मुकर्रर फरमाया कि ये तुम्हारा कायद है, इसकी क़यादत में तुम लड़ोगे। तो अब इस पर उस कौम ने, बनी इसराइल ने इतराज़ किया कि अल्लाह के पैगंबर, जिस शख्स को तुम हमारा कायद मुकर्रर कर रहे हो, हमारा लीडर मुकर्रर कर रहे हो, हमारा रहनुमा मुकर्रर कर रहे हो, उसके पास तो माली वुसअत ही नहीं है। और कुरान मजीद के इस मकाम पर, इस आया मुबारका के ये अल्फाज हैं कि उन्होंने कहा कि व नहनु अहक्कु बिल मुल्क मिन्हु, कि तालूत अलैहिस्सलाम यानी इस शख्स से ज़्यादा हम इस सिपा सलारी के और
قیادت کے لائق ہیں، زیادہ ہم حق رکھتے ہیں بادشاہت کا، اور بادشاہ ہونے کا ہم زیادہ حق رکھتے ہیں۔ وجہ کیا بیان کی؟ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ، کہ اس شخص کو جن کو آپ نے اپنا یعنی ہمارا رہنما مقرر کیا ہے، سپہ سالار مقرر کیا ہے، ہمارا بادشاہ مقرر کیا ہے، اس کے پاس تو مالی وسعت ہی نہیں ہے، مالی وسعت سے عطا نہیں کی گئی، اس کے پاس مالی صلاحیت ہی نہیں ہے، یعنی دولت کے انبار اس کے پاس نہیں، کروڑوں اربوں روپیہ اس کے پاس، کروڑوں اربوں کی صورت میں اس کے پاس مال نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے کہ بنی اسرائیل اس وقت اس سوچ پر کھڑی تھی کہ لیڈر بننے کے لیے، رہنما بننے کے لیے اور بادشاہ بننے کے لیے مال ہونا ضروری ہے۔ جیسے آج ہم اپنے ماحول کو دیکھ لیں، کسی نے الیکشن لڑنا ہو تو اس کے لیے کیا چاہیے؟ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ کروڑوں روپیہ خرچ کر سکتے ہو یا نہیں۔ اس کے بعد پھر اگلی بات ہوتی ہے کہ اس کی بدماشی اور اس کے خاندان کتنا ہے اور اس کے اپنے ووٹ کتنے ہیں، اور پھر جا کر فیصلہ ہوتا ہے ایک کینڈیڈیٹ کا جس نے کل کو رہنما اور لیڈر بننا۔ ان کی رپلائی میں بنی اسرائیل نے جب یہ کہا کہ ہم زیادہ حقدار ہیں اس کے مقابلے میں بادشاہ بننے کے اور رہنما بننے کے اور قائد بننے کے، کیونکہ اس کے پاس مالی وسعت نہیں، تو اس کے بدل میں اللہ کے پیغمبر نے بات کی کہ ان کو یعنی حضرت طالوت علیہ السلام کو تمہارا سپہ سالار اور تمہارا قائد اس مالی وسعت کی بنیاد پہ نہیں مقرر کیا گیا، بلکہ اس کے اندر دو خوبیاں ایسی ہیں جو تم میں سے کسی کے اندر نہیں ہیں۔ اور آگے قرآن نے فرمایا قَوْلَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ۔ قَوْلَ، اللہ کے اس پیغمبر نے جو ان کے اوپر اسے مقرر تھے، انہیں فرمایا ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے اصطفاہ، ان کو چنا ہے، علیکم، تم پر۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے سلیکشن کی ہے، اور دوسرا جو ان کے اندر خوبیاں ہیں وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، اور ان کو زیادتی عطا کی گئی ہے اور ان کو وسعت اور کشادگی عطا کی گئی ہے علم میں اور جسم میں۔ تم اپنے سارے پوری قوم کو دیکھو، سارے افراد کو دیکھو، کوئی ایک ایسا شخص ہے جو علم میں اس کا مقابلہ کر سکے، اور دوسرا جسم یعنی شخصی وجاہت میں، یعنی اس کی جو فزیک ہے، پرسنالٹی ہے، اس میں کوئی اس جوان کا مقابلہ کر سکے طالوت علیہ السلام کا۔ دو چیزیں اس مقام پر اللہ رب العزت نے ہمارے سامنے رکھیں جو اس وقت بنی اسرائیل کے اندر ایک سلیکشن ہو رہی تھی سپہ سالار کی اور رہنما کی۔ سب سے پہلے علم، اور دوسرے نمبر پہ جسم یعنی شخصی وجاہت، پرسنالٹی۔ یہ مقام سورہ بقرہ کا میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اس کے بعد پھر دوسرا مقام ہے سورہ القصص، آیہ مبارکہ نمبر 26 سے یہ مضمون شروع ہو رہا ہے، اور اسی آیہ مبارکہ کے اینڈ پر جو ہے وہ دو خوبیاں اور بیان کی گئیں۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب قبطی کو مکہ مارا اور جان سے پار کر دیا فرعونی کو، اور پھر وہاں سے نکلے اور مدین پہنچے، اور وہاں ایک جگہ پر جہاں آپ کھڑے ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ دو عورتیں ہیں اپنے جانوروں کو اور اپنے مویشیوں کو روکے ہوئے ہیں، اور بقیہ جو گڈریے ہیں اور جانوروں کو پانی پلانے والے ہیں وہ پانی پلا رہے ہیں۔ آپ نے یہ منظر دیکھا اور آپ قریب گئے اور جا کے پوچھا ان سے، تو انہوں نے کہا کہ اس طرح ہمارے ابا جان حضرت شعیب علیہ السلام وہ بوڑھے ہو گئے ہیں اور یہ ڈیوٹی ہمارے اوپر ہے، لیکن یہ جتنے بھی پانی پلانے والے یہاں پر ہیں جب تک یہ اپنے مویشیوں کو پانی نہیں پلا لیتے اس وقت تک ہمیں موقع نہیں ملتا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام، اللہ کے کلیم نے ان کے سارے ریوڑ کو، بھیڑ بکریوں کو پانی پلایا اور ایک سایہ دار درخت کے نیچے کھڑے ہو گئے۔ جب وہ حضرت شعیب علیہ السلام کی وہ بیٹیاں جب گھر پہنچیں اور ابا جان کی حضور عرض کی کہ آج ہم نے ایک ایسا نوجوان دیکھا ہے کہ ہماری خواہش ہے کہ آپ ان کو اپنے گھر میں رکھ لیں، جو ہماری معاشی حوالے سے جتنے معاملات ہیں یا گھر کا انتظام و انصرام ہے وہ سارا اس کو کنٹرول کریں۔ اب یہ بات اللہ کے پیغمبر کی بیٹیاں کر رہی ہیں، اور سارا جب عرض کی تو ساتھ ہی ابا جان کے حضور بارگاہ میں عرض کی کہ ہم یہ سفارش اس لیے کر رہی ہیں اس نوجوان کے سلیکشن، اس لیے کہ ہمارے گھر کا سارا انتظام و انصرام وہ سنبھالے، کیونکہ یعنی یہ حوالہ میں اس لیے سامنے رکھ رہا ہوں قرآن مجید کا کہ یہاں پر معاشی کفالت کی بات ہو رہی ہے، گھر کے نظام کو چلانے کی بات ہو رہی ہے، تو ایک مملکت کو، اسٹیٹ کو بھی چلانے کے لیے
اس کے معاشی معاملات ہیں، بقیہ انتظام و انصرام ہے، تو اس کے لیے بھی سلیکشن کرتے ہوئے کن خوبیوں کو سامنے رکھنا چاہیے۔ ایک گھر کا یونٹ اسی طرح ہے جس طرح ایک اسٹیٹ کا یونٹ ہے، یہ ذمہ داری لوور لیول پہ ہے اور وہ ذمہ داری اپر لیول پر ہے۔ تو اللہ کے نبی حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کی زبان اقدس سے جو کلمات نکلیں کہ ان کو ہم اپنے پاس رکھ لیں ابا جان، کس لیے کہ القوی الامین، کہ یہ قوی بھی ہیں اور امین بھی ہیں۔ قوی سے مراد قوت ہے کہ کام کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، طاقت رکھتے ہیں، اور دوسرا امین ہے کہ امانت دار ہیں۔ اب ان دونوں چیزوں پہ تھوڑی سی بات میں کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں آپ نے اکیلے، جو تفاسیر میں آئے اس مقام پر آپ اٹھا کے دیکھیں کہ آپ اکیلے نے وہ سارے جتنے بھیڑ بکریاں چرانے سب کو بھگا دیا، اور دوسرے نمبر پہ باری برکام پتھر کنویں کے اس اوپر منہ کے اوپر تھا اس کو ہٹایا، ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے، لیکن آپ اکیلے نے سارے ریوڑ کو پانی پلایا، خود پانی نکالتے اور پلاتے۔ تو کارکردگی کو دیکھ کر حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں نے جو دیکھا کہ یہ فزیکل پار رکھتے ہیں، صلاحیت رکھتے ہیں، کام کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، اور دوسرے نمبر پہ امین ہے کہ ہماری ساری نوکری کی، ہماری ساری خدمت کی، لیکن ایک بار بھی آنکھیں اٹھا کے بھی ہماری طرف نہیں دیکھا۔ تو جن کی نگاہوں کی، آنکھوں کی امانت کا یہ عالم ہو، ان کے کردار اور عمل کی امانت کا عالم کیا ہوگا؟ تو اگر ان دونوں مقامات کو ہم اکٹھا کر لیں، سورہ باقرہ اور سورہ القصص جو 28 نمبر سورہ مبارکہ ہے، جس کا حوالہ میں نے 26 آیا مبارکہ کا آپ کے سامنے رکھا ہے، 28 سورہ مبارکہ القصص اور 20واں پارہ امن خالہ کا، اور اس کی آیا مبارکہ نمبر 26 ہے۔ تو اب اس مقام اگر چاروں خوبیوں کو ترتیب میں رکھیں، سورہ باقرہ کا حوالہ جو میں نے پہلے دیا اور دوسرا القصص کا، کہ سب کہ جب ہم اپنی لیڈرشپ کو، اپنے رہنما کو مقرر کرنے لگیں، اور یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے، قرآن مجید میں یہ جو ہماری رہنمائی کی گئی ہے، یہ اگر ہم چاہتے ہیں ہمارا گھر کا نظام سکسیسفلی چلے تو یہی فارمولہ ادھر بھی اپلائی کریں، اور اسی طرح انٹرنیشنل کنٹری لیول پر اور انٹرنیشنل لیول پر بھی یہی کوالٹیز کو سامنے رکھیں اور اپنی لیڈرشپ کو لے کے آئیں، ہمیشہ ترقی کریں گے، ہمیشہ کامیاب ہوں گے، کبھی خرابی واقع نہیں ہوگی، اور ہر آنے والا دن ہمارے لیے خیر کا دن ہوگا۔ سب سے دونوں آیات بینات اور دونوں مقامات کو اکٹھا کیا جائے تو ایک لیڈر جس کی ہم سلیکشن کرنے جا رہے ہیں، جس کو ہم ووٹ دینے جا رہے ہیں، اور جن کو ہم نے سلیکٹ کرنا، سب سے پہلے دیکھیں کہ جس لیول کے کینڈیڈیٹس ہمارے پاس جو لیڈرشپ آ رہی ہے، جتنے کینڈیڈیٹس ہیں، سب سے پہلے علم میں سب سے اوپر کون ہے، دوسرے نمبر پہ قوی ہونا، یا دوسری کوالٹی کو امین لے لیں، امین کہ جتنے کینڈیڈیٹس ہیں ان میں دیکھیں، ایویلویٹ کریں، سروے کریں، انفارمیشن لیں کہ امانت اور دیانت میں سب سے اوپر کون ہے، اور تیسرے نمبر پر آج شخصی وجاہت والجسم، کہ جب وہ لیڈروں میں کھڑا ہو اور اس قیادت میں کھڑا ہو یا آپ کی نمائندگی کر رہا ہو اس فلور پر، تو ہر ایک دیکھ کے کہے کہ فزیکل جو اس کی پوزیشن ہے، اس کی جو پرسنالٹی ہے، آؤٹ ورڈ جو امپریشن ہے، پتہ چلے کس قوم کا یہ رہنما ہے۔ اور چوتھے نمبر پر القوی، کہ جو ذمہ داری اس کے کندھوں پہ ڈالی جائے، جو ذمہ داری اس کے حصے میں آئے، وہ اس کو پورے طریقے سے، پورے حق کے ساتھ اس کو ادا کرنے والا ہو اور پورا کرنے والا ہو۔ تو یہ چار خوبیاں لیڈرشپ کی قرآن مجید میں بیان ہوئی۔ اب اس کو ہم اپنے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو سامنے رکھ کے دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کی صورت میں ہمیں لیڈر عطا فرمائے، چاروں خوبیوں کو سامنے رکھیں کہ اللہ رب العزت نے کس درجہ یہ خوبیاں حضور علیہ السلام کی ذات اقدس میں رکھی ہوئی تھیں۔ سب سے پہلے علم کو لے لیں تو قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اللہ رب العزت نے آپ کو ہر اس چیز کا علم عطا فرما دیا جس کے بارے میں آپ جانتے نہیں تھے، یعنی حضور علیہ السلام کے علم مبارک میں سے لا کو نکال دیا، نہیں کو نکال دیا۔ یہی وجہ کہ آقا علیہ السلام کی پوری حیات طیبہ میں جو سوال آپ کی بارگاہ اقدس میں آیا ہے، آپ نے اس کا جواب دیا۔ اسی طرح دوسرے نمبر پہ آپ کا امین ہونا، امانت یہ اپنے تو اپنے ہیں، کافر اور مشرک جو جان کے در پہ ہیں، جان لینے کے در پہ ہیں، لیکن جب امانت رکھنے کی بات آئی ہے، حضور علیہ السلام کے علاوہ پھر اور کوئی ہستی نظر نہیں آئی۔ اور پھر
تاریخ انسانی میں ایسی مثال نہیں ملے گی کہ کسی شخصیت کو اس کے ملک سے آپ نکالیں، اس کی جائیداد سے محروم کریں، اہل و عیال سے دور کریں اور پھر اس کی جان کے در پہ ہوں، لیکن اس ہستی کو اس کرٹیکل سچویشن میں بھی جن کی امانتیں اس ہستی کے پاس تھیں ان امانتوں کی فکر پڑی ہوئی ہو۔ جو قوم جان لینے کے در پہ ہے، جب حضور علیہ السلام نے ہجرت فرمائی تو اہل مکہ آپ کی جان لینے کے در پہ ہیں اور آپ مکہ المکرمہ کو چھوڑ رہے ہیں، سب کچھ وہیں رہ جانا، لیکن اس لمحے بھی ان کفار کی، ان مشرکین کی جو امانتیں آپ کے پاس ہیں ان کی فکر آپ کو پڑی ہوئی تھی۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو یہ ڈیوٹی دی، فرمایا کہ علی میرے بستر پہ لیٹ جاؤ اور یہ امانتیں فلاں فلاں کے ان کو آپ دے کر ادا کر کے تو آپ بھی مدینہ پاک ہجرت کرا۔ تیسرے نمبر پہ آپ کی جو ذات اقدس، کہ آپ کی پرسنالٹی، آپ کی شخصیت، حدیث پاک میں آتا ہے اور آقا علیہ السلام نے فرمایا مجھے میری روب کے ساتھ مدد کی گئی۔ آقا علیہ السلام سینکڑوں مائلز پر ہوتے، بڑے بڑے جنگجو، بڑے بڑے شاہ سوار اور میدان جنگ کے دنی اور عرب کے بڑے بڑے شجاع جب حضور علیہ السلام کی خبر سنتے کہ نبی اکرم نور مجسم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، ان کے اوپر ایک ہیبت طاری ہو جاتی، حضور علیہ السلام کی شخصیت کا ایک رعب ان کے اوپر طاری ہو جاتا۔ لیکن جب آقا علیہ السلام کی صحبت مبارک میں آتے تو پھر جانے کا نام ہی نہ لیتے۔ اور پھر چوتھے نمبر پہ آپ کا القوی، آپ کا باصلاحیت ہونا، قوت رکھنا، کہ جنگ میں بھی آپ مشکل ترین مقام پر آقا علیہ السلام کھڑے ہو، اور پھر جو مشکل کام بھی زندگی میں آیا صحابہ کرام نے آپ کی طرح متوجہ ہوئے۔ جیسے غزوہ خندق میں ایک چٹان نہیں ٹوٹ رہی تھی، بڑی کوشش کی صحابہ کرام علیہم رضوان نے، لیکن جب وہ کامیاب نہ ہوئے تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں عرض کی، آپ تشریف لائے، آپ نے 3 ضربیں لگائیں اور وہ چٹان اپنی جگہ سے اڑ گئی، اور آقا علیہ السلام نے ساتھ کیسر و کسرہ کے فتح و نصرت کی اس پر خوشخبریاں سنائیں جب آپ نے ضرب لگائے۔ اسی طرح اگر بقیہ صحابہ کرام نے ایک ایک پتھر باندھا ہوا ہے تو آقا علیہ السلام نے، میرے اور آپ کے پیارے کریم آقا نے 2 پتھر اپنے شکم اطہر پر باندھے ہوئے ہیں، اور ہر مشکل سے مشکل ترین کام، سارا دن کام کاج ہے اور رات ساری رات اللہ رب العزت کے حضور بندگی ہے، قیام رکوع اور سجدے ہیں۔ تو یعنی اس حوالے سے یہ چیپٹر چاروں آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے بڑے وسیع چیپٹرز ہیں، لیکن اشارتاً میں نے آپ کے سامنے یہ عرض کیا، آج بھی اس بات کی ضرورت ہے، اس بات کی ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ، اور یہ بھی بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ صلاحیتیں قائد میں، لیڈر میں گاڈ گفٹڈ ہوتی ہیں، اللہ رب العزت کی طرف سے عطا ہوتی ہیں، اور یہ بھی بات یاد رکھنی چاہیے کہ ایسے افراد ہر دور میں موجود ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ کرم کا دروازہ اپنی خلق پر کھلا ہوا، ہر دور میں افراد ایسے موجود ہوتے ہیں، لیکن یہ قوم اور لوگوں کے اوپر ہے، اگر وہ اپنی بھلائی چاہتے ہیں۔ قرآن مجید کا یہ دیا ہوا فارمولہ اور یہ کوالٹیز ان کو سامنے رکھے، اور کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں منشور کیا یا فلاں کیا، 4 خوبیوں کو سامنے رکھیں، اپنا لیڈر لے کے آئیں۔ اللہ رب العزت نے جو رہنمائی فرمائی ہے، کسی میدان میں بھی آپ ہار گئے یا پیچھے رہ گئے تو اس بات پر کویسچن ہوگا۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ان کوالٹیز کی بنیاد پہ لیڈرشپ آئے اور پھر وہ قوم ترقی نہ کرے اور کامیاب نہ ہو۔ لیکن ہم نے جو اس معاملے میں اپنے اوپر ظلم کیا، آج بھی اس دور میں اللہ تعالیٰ نے وہ فرد اس امت کو عطا کیا ہوا ہے، اس قوم کو وہ شخص عطا کیا ہوا، میں نام نہیں لینا چاہتا، ان 4 چیزوں خوبیوں پر جو ٹاپ کے چند لیڈرز ہیں، ان میں کہ پوری دنیا میں آج علم کے ڈنکے کس کے بج رہے ہیں؟ امانت اور دیانت، پوری دنیا کھنگال ہمارے پیچھے، لیکن امانت اور دیانت کے حوالے سے کوئی ایک بھی خرابی سامنے نہیں لا سکے۔ شخصی وجاہت میں وہ کھڑے ہوں تو پتہ چلتا ہے کہ ان کا لیڈر یہی ہو سکتا اور یہی ہونا چاہیے، اور صلاحیتوں میں اور قوت میں پوری دنیا میں نیٹ ورک قائم کیا، ہزاروں کتابیں لکھ دیں، اور پھر تھاؤزنڈ خطابات اور کیا کیا کام اس ہستی نے نہیں کیے۔ میں نام نہیں لینا چاہتا، میں نے ساری ایکسپلین کر دی ہے، لیکن آپ کو حق حاصل ہے کہ قرآن جی کا یہ پیغام اپنے سامنے رکھیں گھر سے، اور یہ فارمولہ ایک گھر سے لے کر، گھر کی خیر چاہتے ہیں تو ان خوبیوں کی بنیاد پر اپنا ہیڈ مقرر کریں۔ اس طرح یونین کونسل ہے، اس طرح پھر آپ کی تحصیل ہے، ڈسٹرکٹ ہے، صوبہ ہے، اور پھر ملک ہے، پھر انٹرنیشنل، فارمولہ ایک ہی ہے۔ ان خوبیوں کی بنیاد پر آپ لیڈرشپ لے کے آئیں، کبھی خطا نہیں کھائیں گے، کبھی شکست نہیں کھائیں گے،
کبھی ہار کا سامنا نہیں کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں حق بات سمجھ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔